जिंदारो सबसे पेशतर हमारे आक़ा नामदार इमाम ज़मान मालिक दो जहान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पे सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदारो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हम हैं और कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत में से निशानियां और मोजिज़ात हैं और हक और बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाली एक चीज़ है। फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुमहु, तुम में से जो इस महीने को देखे यानी जो इस महीने में आए तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान के मुताबिक मुसलमान माह रमज़ान के दरमियान रोज़ा रखते हैं। कुरान हकीम में एक और मकाम पर अल्लाह ताला का फरमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर सियाम फर्ज किया गया है। सियाम सौम की जमा है और सौम का एक मतलब रोजा किया जाता है। सौम का मतलब है रुक जाना, जो काम हम आदतन करते रहते हैं, जिस काम को हम करने के आदी होते हैं उससे रुक जाना। तो खाने पीने से रुक जाना भी सौम ही की एक किस्म है। तो खुदा फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर सियाम यानी रोजे फर्ज किए गए हैं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले वालों पर किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम पाको पाकीज़ा हो जाओ। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से ऐसे इरशादात फरमाए हैं, बहुत से ऐसे काम करने का हुक्म दिया है जिनके आखिर में ये फरमाया गया है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम पाक हो जाओ, पाकीज़ा हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। यानी जो भी आमाल करने को अंजाम देने को कहा जाता है वो काम करना मकसूद नहीं है, उस काम के नतीजे में कोई और मकसद होता है जिसे हासिल करना मकसूद होता है। जिस तरह मैंने सौम के बारे में अर्ज किया, खुद कुरान हकीम में बातें करने से या बोलने से रुक जाना, इसको भी सौम कहा गया है। जब बीबी मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म देने वाली थी और उनकी पैदाइश के बारे में लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी और आप पे तरह तरह के इल्जामात लगाए जाने लगे, तो बीबी मरियम ने खुदा से रुजू किया कि ऐ खुदाया मुझे बता, मैं लोगों को क्या जवाब दूं। तो खुदा ने फरमाया कि जब लोग तुम्हें इसके बारे में पूछे फकुली, तो कहना इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमन, मैंने अपने खुदा के नाम पे रोज़ा नज़र किया हुआ है, मैंने अपने खुदा के नाम पे, रहमान के नाम पे सौम रखा है, रोज़ा रखा है। फलन उकल्लिमुल यौम इंसिया, आज मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। तो गोया खुदा ने उनको बोलने से रुक जाने के लिए खामोशी इख्तियार करने का जो तरीका बताया, उसे भी खुदा ने कुरान में सौम के नाम से याद किया है। तो जब खुदा ने सियाम का हुक्म दिया तो उस अम्र पे अमल करते हुए
ہم ہر اس چیز سے اپنے آپ کو رو کے رکھتے ہیں جس سے ہمارے تقوی پہ اثر پڑتا ہو، نہ صرف کھانے پینے سے بلکہ تمام بری باتوں سے اور تمام بری عادات سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات میں آپ کے سامنے اس حوالے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو صیام، صلاۃ اور صدقے سے بھی افضل ہے، کہ میں تم کو کوئی ایسی چیز بتاؤں جو روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا باہم صلح رکھنا، باہم صلح رکھنا، آپس میں مل جل کے رہو، پیار سے، امن و امان سے رہو، کیونکہ باہمی فساد ہی تو تباہ کن چیز ہے۔ اگر تم آپس میں امن و امان رکھ سکتے ہو تو یہ ایک ایسی پسندیدہ چیز ہے جو بہت سے ایسے احکام سے کہیں زیادہ اچھی شمار کی جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ بہت تیرے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے کا ماحصل صرف بھوک اور پیاس ہوتی ہے، یعنی بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت تیرے شب بیدار ایسے ہیں جن کی شب بیداری کا ماحصل فقط رت جگا ہوتا ہے، اور بہت سے رات بھر جاگنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا جاگنا ان کے نصیب میں صرف جاگنا آتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ کیا ہے ان پیغامات کا مقصد؟ ان پیغامات کا مقصد یہ ہے کہ جن کام کو کرنے کے نتیجے میں جو مقصد حاصل کرنے کے لیے تمہیں کہا گیا ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو تمہیں صرف رت جگہ اور بھوک پیاس تمہارے ہاتھ میں آتی ہے۔ ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا کہ مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے، مومن اپنے اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی وجہ سے صائم النہار اور شب زندہ دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ اچھے اعمال کے ذریعہ ایک مومن ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہمیشہ دن بھر روزہ رکھتا ہو اور رات بھر خدا کی عبادت میں جاگتا رہتا ہو۔ آپ کی ایک اور حدیث ہے فَإِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ وَيَدُكَ وَكُلُّ عُضْوٍ، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے ساتھ تمہارے آنکھیں روزہ رکھے، تمہارے کان روزہ رکھے، تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان روزہ رکھے، تمہارے ہاتھ روزہ رکھے، اور تمہارے جسم کے تمام اعضاء بھی روزہ رکھے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا ارشاد ہے کہ روزہ دار اگر روزے کی حالت میں اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنے جوارح یعنی اپنے جسم کے اعضاء کو حرام کاموں سے نہ بچائے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خداوند تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے، جو جن چیز کا حصول مقصود ہے اس کے اندر، وہ ایک باطنی کیفیت ہے، باطنی زندگی ہے اور باطنی تازگی ہے۔ یہ جو باطنی پاکیزگی کی ہم بات کرتے ہیں، سنیوں کے، اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں محمد غزالی، جو اہل سنت والجماعت میں امام غزالی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ طہارت یعنی پاکیزگی کی 4 قسمیں ہیں۔ اول، ظاہر بدن وغیرہ کو حدث اور نجاست سے پاک کرنا۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو تمام ناپاک چیزوں سے پاک رکھیں، یہ پہلا اسٹیج پاکیزگی کا ہے۔ دوسرا مرحلہ یا دوسری قسم، اعضاء کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک رکھنا۔ خدا جب تقوی کی بات کرتا ہے، پاکیزگی کی بات کرتا ہے، دیکھیں یہ لوگوں کے تشریحات ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرما کر بنی نوع انسان کے واسطے علم و حکمت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دے دیا ہے۔ حضور اکرم نے اپنی زندگی سے امت مسلمہ کو جو تعلیم دی
وہ علم و حکمت کا ایک بحر بے کراں ہے، ایک سمندر ہے، اور ہمیں فرمایا گیا خدا نے تم کو عقل دی ہے، اپنی عقل کا استعمال کرو اور اس خزانے میں سے علم و حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آنکھ کان ناک منہ بند کر کے اندھے گنگے اور بہرے ہو کر ان کے سامنے جھک نہ پڑو۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے خدا کی۔ خداوند تعالیٰ ایسے لوگوں کو حیوانوں سے تشبیہ دیتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کوئی کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ سمن بکمن امیون اندھے گونگے بہرے ہو کر اس کے سامنے جھک پڑتے ہیں اور اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ خدا فرماتا ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا اولو الالباب عقل مند کو پسند کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو تعلیمات حضور نے اپنی زندگی میں دی ہے، خدا نے فرمایا ان میں سے علم و حکمت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے غور و فکر کیا ہے اور اس کی بہت سی تشریحات بیان کی ہیں، ان کی بہت سی وضاحتیں بیان کی ہیں، بہت سے انٹرپریٹیشن بیان کی ہے، اور دین اسلام میں ان تمام انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے۔ اور کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں جو کہتا ہوں، میں نے جس طرح سمجھا ہے، میں جو تشریح کرتا ہوں بس وہی صحیح ہے، باقی تمام تشریحات غلط ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی تشریح کرنے کا حق ہے، اور ہر ایک کے لیے لازمی ہے کہ دوسروں کی تشریحات کا، دوسروں کی تعویلات کا احترام کرے، کیونکہ مذہبی تشریحات کی مونوپولی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم، ہمارے پاس قرآن حکیم کے ساتھ اس دور سے ہمیشہ سے ایک زندہ امام